नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खालिक़े कायनात व मालिके रोज़े माशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। ए लोगो, तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की तरफ से वाज़े दलील आ चुकी है। व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, और हमने नाज़ल किया है तुम्हारी तरफ एक रोशन नूर को। इस आयत मुबारका की तफसीर में मुफस्सरीन कुरान लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो बातों की तरफ इशारा फरमाया है, यानी दो बातों की तरफ इंसानों की तवज्जो दिलाई है। पहली बात है बुरहान और दूसरी बात है नूरे मुबीन। नूरे मुबीन से मुराद है कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद, और बुरहान से मुराद है हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते अक़दस। अरबी लुग़त में बुरहान कहते हैं दलील कतई को, यानी ऐसी दलील जिसके बाद फिर कोई मज़ीद दलील की हाजत ना हो, मज़ीद बहस मुबासा की हाजत ना हो। बुरहान कहते हैं वाज़े सबूत को, ठोस सबूत को। और तीसरे मानी है अरबी लुग़त में बुरहान कहते हैं मोजज़े को। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सरापा मोजज़ा बनाकर इस दुनिया में भेजा। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिन सौर बिन अबादा बारगे रसालत में हाज़िर हुए, तो आपका साहबज़ादा भी आपके साथ था, बिशर बिन मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बारगाह रसालत में अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह, मेरे शहज़ादे के चेहरे पे, मेरे साहबज़ादे के चेहरे पे अपना दस्ते शफ़क़त फेर दे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरियाए रहमत मौज में आया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना यदुल्ला वाला हाथ बिशर बिन मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के चेहरे पर फेर दिया। तो बिशर बिन मुआविया की पेशानी के ऊपर हलाल नमूदार हो गया, यानी यकम का चांद जैसे होता है ऐसे निशान ज़ाहिर हो गया। यानी इतना फैज़ मुंतकल हुआ, इतना नूर मुंतकल हुआ, या आज की ज़ुबान में आप कहेंगे कि इतनी पॉजिटिव एनर्जी, इतनी हीलिंग एनर्जी मुंतकल हुई कि वो तमाम एनर्जी जो है बिशर बिन मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पेशानी के ऊपर कंसंट्रेट कर गई, यानी यहाँ पर नुमायाँ हो गई। उसका नतीजा क्या निकला, या फैज़ान मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़हूर कैसे हुआ। बिशर बिन मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मासूम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, लेकिन फैज़ान मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फैज़याब हो गए हैं। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना दस्ते शफ़क़त यदुल्ला वाला हाथ फेर दिया है। तो उसका नतीजा क्या निकला है कि बिशर बिन मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिस भी बीमार के ऊपर अपना हाथ फेरते, अल्लाह शिफ़ाए कामिला अजला अता फरमा देता। जब बिशर बिन मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बड़े हुए, तो जो आपकी औलाद हुई, यानी जो आपका बेटा हुआ, उसका नाम था मोहम्मद बिन बिशर। तो मोहम्मद बिन बिशर फ़ख्र करते थे कि मैं उस बाप का बेटा हूँ जिसके चेहरे पे हजूर ने हाथ फेरा था, जिसके चेहरे पे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना बरकत वाला हाथ फेरा था। इसी तरह हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक गुलाम हाजिर हुआ जिसका नाम था मदलूक, और उसका ताल्लुक़ था अल-फ़ज़ारी कबीले के साथ। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोबत में जब बैठा तो अल्लाह ने हदायत की खिड़की खोल दी, यानी उसके दिल को फेर दिया, इस्लाम की मोहब्बत उसके दिल में डाल दी। जब उसने इस्लाम कबूल कर लिया, यानी ईमान ले आया, तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके लिए दुआए बरकत फरमाई। उसके बाद हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरियाए रहमत मौज में आया। जब आपने उसको रुखसत किया तो आपने अपना दस्ते शफ़क़त उसके सर पे रखा, जिस तरह हमारे यहाँ प्यार दिया जाता है, मोहब्बत दी जाती है, शफ़क़त दी जाती है। इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दस्ते शफ़क़त जो है उस गुलाम के सर पे फेरा। इस गुलाम ने इतनी लंबी उम्र पाई
کہ 90 سال سے زیادہ عمر ہونے کے بعد بھی سارے بال سر کے بھی سفید ہو گئے تھے، بویں بھی سفید ہو گئی تھی، داڑھی بھی سفید ہو گئی تھی، مگر وہ بال جن بالوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے شفقت نے، دستے برکت نے چھوا تھا، وہ سفید نہیں ہوئے۔ تو اللہ بولو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، ان دو معجزات کو آپ کے سامنے بیان کر کے تربیت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں یہ برکت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ید اللہ والے ہاتھ کا یہ معجزہ ہے، تو آپ کے اسم پاک، اسم محمد کے فیض و برکات کا کمال کیا ہوگا، یا اسم محمد کے معجزات کیا ہوں گے۔ تو اگر آپ نے اپنا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ مضبوط کرنا ہے تو اسم ذات یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذاتی نام ہے اسم محمد، جتنا اس کو پکارو گے اور جتنا خوبصورت انداز میں اس کو بولو گے، اتنے ہی معجزات، اتنے ہی فیض و برکات تمہارے اوپر نازل ہوں گے اور اتنے ہی معجزات تمہارے سامنے ظہور پذیر ہوں گے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قلبی تعلق یعنی روحی تعلق بنانے کے لیے ذکر رسول بنیاد ہے۔ جب تک ذکر رسول نہیں ہوگا، عشق رسول نصیب نہیں ہوگا، اور جب تک عشق رسول نہیں ہے تو غلامی رسول نہیں ہے۔ جب تک کوئی غلام رسول نہیں ہے وہ اللہ کے در کا فقیر نہیں ہے، یعنی وہ ولی اللہ نہیں ہے۔ اب جو ولی اللہ بننا چاہتا ہے اس کو پہلے غلام رسول بننا پڑے گا، اور جو غلام رسول بننا چاہتا ہے اس کو پہلے عاشق رسول بننا پڑے گا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا پڑے گی۔ اور جو عاشق رسول بننا چاہتا ہے اس کو ذکر رسول کثرت سے کرنا پڑے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، جس کو درود مغفرت عام طور پہ ہم کہتے ہیں، جس نے بیٹھی ہوئی حالت میں پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی وہ اٹھے گا نہیں، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر میرے کملی والے نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کھڑی حالت میں پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، ابھی وہ بیٹھے گا نہیں کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جو بات یا جو نقطہ آپ نے دل کے کانوں سے سننا اور سمجھنا ہے وہ یہ ہے، ہمارا یہ جو ہیومن اورا ہے، ہر انسان کے گرد کیا ہے؟ الیکٹرو میگنیٹک شیلڈ ہے، انرجی سرکل ہے، جس کو ہیومن اورا بھی کہا جاتا ہے، یا سمپلی ہم اس کو اورا بھی کہتے ہیں۔ یہ جو اورا ہے اس کے اندر جو سب سے زیادہ ہائیسٹ، میں نے کیا کہا تھا؟ دل کے کانوں سے سننا ہے۔ اس اورا کے اندر جو سب سے زیادہ ہائیسٹ فریکوینسی کی انرجی ہوتی ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے محبت سے، وہ جنریٹ ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے محبت سے، وہ پیدا ہوتی ہے امن سے، وہ پیدا ہوتی ہے شکر سے۔ وہ لوگ جو جتنا زیادہ شکر ادا کریں گے، جو اللہ نے دیا ہوا ہے اس کی نعمتوں پہ راضی ہو جائیں گے، ان کا اورا اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا۔ میں نے کیا نقطہ آپ کو دیا ہے سائنٹیفکلی کہ وہ لوگ جو سب سے زیادہ شکر ادا کرتے ہیں ان کے اورا کے اندر جو انرجی پیدا ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ہائیسٹ فریکوینسی کی ہوتی ہے، اور اس کی فریکوینسی ہوتی ہے 500 ہرٹز، 500 ہرٹز کی فریکوینسی اللہ کا شکر ادا کرنے پہ پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، پھر اللہ کی رضا کے لیے مخلوق سے محبت کرنے پہ جو فریکوینسی پیدا ہوتی ہے یا انرجی پیدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 500 ہرٹز۔ اسی طرح آپ نیک اعمال کرتے ہیں، صالحین کی صحبت اختیار کرتے ہیں، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، اعمال والی زندگی گزارتے ہیں، حضور کے غلام بن کر جینا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ آپ کو پہلی نعمت کیا عطا فرماتا ہے؟ طمانینت۔ کون سی نعمت عطا فرماتا ہے؟ طمانینت، یعنی آپ کے باطن کے اندر ایک عجیب سرور ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، ایک عجیب وجدان اللہ عطا فرماتا ہے۔ اس کیفیت کی وجہ سے جو انرجی جنریٹ ہوتی ہے اس کی فریکوینسی سب سے ہائیسٹ ہوتی ہے، اور وہ کتنی ہوتی ہے؟ 500 ہرٹز۔
تو یوں آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ شکر کی وجہ سے جو انرجی جنریٹ ہوتی ہے، محبت کی وجہ سے وہ جو انرجی جنریٹ ہوتی ہے، محبت اللہ سے ہو، محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو، یا محبت مخلوق سے ہو، مگر ہو اللہ کی رضا کے لیے، ذاتی محبت یا ذاتی کوئی غرض دنیا کی یا آخرت کی نہ ہو، جو تعلق ہو وہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور تیسری انرجی جو جنریٹ ہوتی ہے وہ ہے طمانینت کی وجہ سے، یعنی جب آپ کو قلبی سکون مل جاتا ہے اس وقت جو انرجی جنریٹ ہوتی ہے اس کی فریکوینسی سب سے زیادہ ہائی ہوتی ہے۔ کتنی ہوتی ہے؟ 500 ہرٹز۔ اب الولو جب اسی محبت کے ساتھ کملی والے پہ درود پڑھا جاتا ہے، یہ ہے اصل نقطہ جو میں بول رہا ہوں، وہ محض بنیاد تھی۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ جب آپ کے اندر 500 ہرٹز کی فریکوینسی یا انرجی پیدا ہو رہی ہے جس کی فریکوینسی 500 ہرٹز ہے، پھر آپ اس محبت کے ساتھ کملی والے پہ درود پڑھیں گے، کوئی دنیا کی غرض کے لیے درود نہیں پڑھیں گے۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ درود پڑھنے والا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا اور برود والے جگہ جگہ پھر رہے ہیں، وہ اپنا شکار ڈھونڈ رہے ہیں، اور درود پڑھنے والا میں نے کیا کہا کہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ اور اگر کچھ لوگ درود پڑھتے بھی ہیں تو دنیاوی غرض کے لیے، دنیاوی مقاصد کے لیے، دنیاوی خواہشات کے لیے، دنیاوی مشکلات کے لیے، پریشانیوں کے لیے، جو کہ غلط نہیں ہے، جو کہ غلط نہیں ہے، اب پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ اس کے لیے درست نہیں ہے کہ جب آپ نے درود پاک دنیاوی غرض سے پڑھنا ہے تو یہ فریکوینسی آپ کو ملنے والی نہیں ہے۔ آپ 500 ہرٹز تک بھی نہیں پہنچ سکتے، آپ کی فریکوینسی زیادہ سے زیادہ 100-150 کے درمیان میں رہے گی۔ اس لیے آج امت روتی ہے کہ حضرت صاحب ہم درود پاک بھی پڑھتے ہیں، ہمیں نفع نہیں ہوتا۔ بھائی تم درود پاک اپنی غرض کے لیے پڑھ رہے ہو، دنیاوی مقاصد کے لیے پڑھ رہے ہو، آزمائشوں اور پریشانیوں کے لیے پڑھ رہے ہو، اپنی جو خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے پڑھ رہے ہو۔ تم حضور کی محبت میں ڈوب کر نہیں پڑھ رہے، تم نے شافی کو سنا ہی نہیں ہے، تم نے کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں ہے، تم نے کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہی نہیں ہے جو تمہیں بتاتا کہ محبت میں درود پڑھا جائے تو کیا ہوتا ہے، غرض کے لیے یعنی دنیاوی غرض کے لیے درود پڑھا جائے تو کیا ہوتا ہے، یعنی کیا ملتا ہے۔ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ جو دلائل خیرات کے مؤلف بھی ہیں، وہ حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو محبت سے درود پڑھتا ہے میں اس کا درود براہ راست خود سنتا ہوں اور جواب بھی عنایت کرتا ہوں، اور جو درود پڑھتے ہیں محض ایک روٹین میں یا دنیاوی غرض کے لیے، ان کا درود جو ہے فرشتوں کے ذریعے مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ تو اسی حدیث پاک سے آپ استدلال کریں جو بات میں نے کہی ہے کہ جب آپ درود پاک دنیاوی مقاصد کے لیے پڑھیں گے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں جو کہ جائز ہے، پڑھنا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن بات کچھ اور ہے۔ ہم اہل محبت ہیں، ہم نے محبت کے رنگ میں بات کرنی ہے، محبت کے زاویے سے درود پاک کو سمجھنا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھیں گے دنیاوی مقاصد کے لیے، تمناؤں کے لیے، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، یا جو آپ کی خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے پڑھیں گے، تو میں نے کیا کہا ہے کہ اس کی جو فریکوینسی ہوگی آج کے دور میں وہ 100-150 سے اوپر جانے والی نہیں ہے، 100-150 سے اوپر جانے والی نہیں ہے۔ اگر میں بدگمانی کر رہا ہوں تو اللہ مجھے معاف فرما دے، اور اگر میرا یہ حسن ظن ہے آپ لوگوں کے بارے میں یا اپنے بارے میں تو اللہ قائم رکھے، اگر میں سچ بولوں اور 100% بولوں اور حقیقت بتاؤں تو 100 بھی نہیں ہوتی، فریکوینسی 100 بھی نہیں ہوتی۔ یہ جو میں نے آپ کو کہا ہے 100 سے 150 ہوتی ہے، کیوں؟ میں عمومی بات کر رہا ہوں، تو سارے ہمارے جیسے تو نہیں ہے نا، کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں تو ان کی فریکوینسی تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے کہ درود پاک وہ دنیاوی مقاصد کے لیے پڑھ رہے ہیں لیکن تقوی والے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟
درود پاک وہ دنیاوی مقاصد ہی کے لیے پڑھ رہے ہیں، دنیا دار ہیں مگر گناہوں سے بچنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کی فریکوینسی جو ہے وہ 100-150 سے اوپر بھی جا سکتی ہے یا 100-150 کے درمیان بھی آ سکتی ہے۔ جو عوام الناس ہے اللہ والو، ان کی فریکوینسی تو 100 کو بھی کراس نہیں کرتی اگر درود پاک جو ہے وہ دنیاوی مقاصد کے لیے پڑھا جائے۔ یہی درود پاک جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، عشق میں ڈوب کر پڑھا جائے گا تو پڑھتے ہی آپ کی فریکوینسی 500 ہرٹز ہو جائے گی، 500 ہرٹز ہو جائے گی۔ اب ایک شخص درود پاک دنیاوی مقاصد کے لیے پڑھ رہا ہے، دنیاوی مقاصد کے لیے پڑھ رہا ہے، میں نے کیا کہا، اگر وہ متقی پرہیزگار بھی ہے تو اس کی فریکوینسی 150 کے قریب ہوگی، 160 ہو جائے گی، 170 ہو جائے گی، 140 ہو جائے گی، یعنی 150 کے آس پاس رہے گی زیادہ سے زیادہ۔ لیکن اگر کوئی شخص ہم جیسا بھی ہے لیکن اس کا ہاتھ کسی صاحب نسبت کے ہاتھ میں ہے، کسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کے ہاتھ میں ہے، صاحب نسبت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اہل محبت کی صحبت اختیار کر کے محبت میں ڈوب کر، عشق میں ڈوب کر جب وہ کہے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، 2 4 5 دفعہ جب یہ وہ صیغہ پڑے گا تو جو انرجی جنریٹ ہوگی اس کی فریکوینسی سٹارٹنگ 500 ہرٹز ہوگی۔ اگلی بات، جب وہ چند دن یعنی ہفتہ، 10 دن، 15 دن، 20 دن، مہینہ، جب وہ درود پاک کی ایک ترتیب بنا لیتا ہے یا درود پاک کو ایک وظیفہ بنا لیتا ہے کہ بھائی میں نے 200 مرتبہ صبح اور 200 مرتبہ شام کو پڑھنا ہے، یا 313 مرتبہ صبح اور 313 مرتبہ شام کو پڑھنا ہے، یا 500 مرتبہ صبح 500 مرتبہ شام کو پڑھنا ہے، اور چلتے پھرتے بھی میں نے پڑھنا ہے، وہ درود پاک کو کیا بنا لیتا ہے؟ ورد بنا لیتا ہے، وظیفہ بنا لیتا ہے۔ جو ہی وہ بیٹھ کر خوشبو کا اہتمام کر کے، ادب و آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے، لوازمات کا خیال رکھتے ہوئے جب وہ پڑھے گا تو میں نے کیا کہا کہ 8 10 دن، 15 دن اور زیادہ سے زیادہ 40 دن کے بعد اس کی فریکوینسی 550، 600، 700، 750، 800 کے قریب پہنچ جائے گی، 800 کے قریب پہنچ جائے گی۔ دوسرا نفع کیا ہوگا کہ جب یہی درود پاک کوئی بھی صیغہ ہو، میں درود مغفرت کی بات کر رہا ہوں، کوئی بھی صیغہ ہو، چاہے درود ابراہیم ہو، درود فتح ہو، درود اہل بیت ہو، درود مغفرت ہو، درود امت ہو، کوئی بھی صیغہ ہو، جب کوئی اہل محبت حضور کی محبت میں ڈوب کر، عشق میں ڈوب کر درود پاک 2 4 5 دن پڑھے گا تو جب انرجی جنریٹ ہونا شروع ہوگی تو یہ انرجی یونیورسل پورٹل کی انرجی ہے، یہ انرجی تیری انفرادی نہیں ہوگی۔ جتنی انرجی جنریٹ ہوئی ہے کیونکہ اس کی فریکوینسی بہت ہائی ہے اور یہ انرجی یونیورسل انرجی ہے، یہ نقطہ سمجھیے گا ذرا، آپ کی اصلاح ہو جائے، 5 سورتہ پڑھنے والوں کی بھی اصلاح ہو جائے کہ یہ انرجی یونیورسل انرجی ہے۔ یونیورسل انرجی کیوں ہے؟ 5 سورتہ کی یونیورسل انرجی کیوں نہیں ہے اور اس کی کیوں ہے؟ یہ کیوں کا جواب دے رہا ہوں۔ درود پاک پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، 5 سورتہ پڑھنے کا پیر نے حکم دیا ہے، ایک جاہل انسان نے حکم دیا ہے جسے اپنا بھی معلوم نہیں ہے، اس نے تجھے حکم دیا ہے۔ کیوں؟ تو نے ایک جاہل کو اپنا رہبر بنا لیا ہے، اس کو ولی اللہ سمجھ لیا ہے، اس نے تجھے ان اوراد و وظائف پہ لگا دیا ہے جن اوراد و وظائف کے بارے میں اللہ نے سوال ہی نہیں کرنا، تو ان اوراد و وظائف سے جو انرجی جنریٹ ہوتی ہے وہ نیگیٹو انرجی کے قریب ہوتی ہے، اور اس کی فریکوینسی۔ کاش آپ کو یہ مضمون سمجھ آ جائے، پیروں کو، مولویوں کو یہ مضمون سمجھ آ جائے۔ میں آپ کو نقطہ دیتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ نیگیٹو انرجی کی انتہا سمجھیے گا ذرا، نیگیٹو انرجی کی فریکوینسی کی انتہا، جہاں جا کے نیگیٹو انرجی کی فریکوینسی کی انتہا ہو جاتی ہے، نفلی عبادات کی انرجی کی فریکوینسی کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہے؟ تو جو نیگیٹو انرجی ہے
کیا ہے؟ نیگیٹو جو انرجی ہے، جو بہت زیادہ بھی جنریٹ ہو، کوئی بدبخت ہو، بہت زیادہ بھی وہ اللہ کی نافرمانی کرے، مشرک ہو، تو وہ کتنی جنریٹ ہوتی ہے؟ 8 ہرٹز، 10 ہرٹز، زیادہ سے زیادہ۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں پروفیشنلز، یعنی جو جادوگر ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں میں کر رہا، میں عمومی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں عوام سے مخاطب ہوں، میں کوئی عاملین سے مخاطب نہیں ہوں یا خواص سے مخاطب نہیں ہوں۔ جو عوام نافرمانی اللہ کی کرتی ہے، یا جو عام کفار مشرکین ہوتے ہیں، ان کی جو فریکوینسی ہوتی ہے نیگیٹو انرجی کی، وہ عمومی طور پہ ہوتی ہے 3 سے 4 ہرٹز کے درمیان میں۔ پھر آہستہ آہستہ جو نافرمانی اللہ کی بڑھے گی، شرک بڑھے گا، یہ فریکوینسی 10 ہرٹز تک، 12-14 ہرٹز تک چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد شروع ہو جاتی ہے خواص، یعنی جو ازلی خبیث روحیں ہوتی ہیں، جو چاہے عوام میں ہوں چاہے خواص میں ہوں، ان کی فریکوینسی پھر بڑھتی ہے۔ ان کی فریکوینسی کیا ہے؟ بڑھتی ہے نیگیٹو انرجی کی۔ وہ بڑھتے بڑھتے بسا اوقات 80-90 ہرٹز پہ بھی چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ پروفیشنل ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے اعمال کی زکوٰۃ دی ہوتی ہے، انہوں نے برسوں مراقبات کیے ہوتے ہیں، ریاضت کی ہوتی ہے، مشقتیں اٹھائی ہوتی ہیں، انہوں نے اپنے نفس کو مارا ہوتا ہے، انہوں نے اپنی فوکس کو بڑھایا ہوتا ہے، انہوں نے اپنی کنسنٹریشن کو جو ہے وہ مشقیں کر کر کے مضبوط کیا ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کے اندر جو نیگیٹو انرجی جنریٹ ہوتی ہے، اس کی فریکوینسی بسا اوقات یا بعض بدبختوں کے اندر 80-90 ہرٹز تک بھی چلی جاتی ہے، اور سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بسا اوقات یہ فریکوینسی 99 تک بھی چلی جاتی ہے۔ بعض گانے ایسے ہوتے ہیں، موسیقی کی بات کر رہے ہیں، میوزک کی، بعض گانے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی فریکوینسی 6-7 ہرٹز سے شروع ہوتی ہے، ان کے اندر ولگیرٹی اتنی ہوتی ہے یا ان کی دھنیں ایسی ہوتی ہیں جن سے شیاطین کا تقرب حاصل ہوتا ہے، قرب حاصل ہوتا ہے، شیاطین تصرف کر کے انرجی جو ہے وہ منتقل کرتے ہیں اپنی توجہ کے ذریعے۔ تو ان گانوں کی وجہ سے جو انرجی جنریٹ ہوتی ہے، اس کی فریکوینسی بھی بسا اوقات 99 ہرٹز پر چلی جاتی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ سارا مضمون سمجھ آ گیا سائنٹیفیکلی؟ اب جہاں جا کر نیگیٹو انرجی کی انتہا ہوتی ہے فریکوینسی کی، وہیں سے نفلی عبادات یا وہ اعمال جو نفلی ہیں یا وہ اعمال جو مستحب ہیں، ان کی فریکوینسی کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ تو جو نقطہ آپ نے سمجھنا ہے کہ نفلی اعمال نیگیٹو انرجی کے بالکل قریب قریب ہوتے ہیں۔ اگر نفلی اعمال کرتے کرتے آپ نے لوازمات کا خیال نہ رکھا، شرائط کا لحاظ نہ رکھا، تو انرجی کنورجن جب ہوگی، یعنی آپ اپنے نفلی اعمال کے ذریعے نیگیٹو انرجی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے یا نیگیٹو انرجی کو پازیٹو میں بدلنے کی کوشش کریں گے، تو لوازمات کا، شرائط کا جب خیال نہیں رکھیں گے، مرشد کامل نہیں ہوگا، تو ویسٹڈ انرجی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ نفلی اعمال کرتے جاؤ گے، قبر میں اترتے جاؤ گے، قبر میں اترتے جاؤ گے۔ تو ہم نے 3-3.5 سال لگا کر عوام کو سمجھایا ہے، امت کو سمجھایا ہے کہ جو تمہیں کہتے ہیں کہ یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، نہیں، پڑھتے جاؤ تو چڑھتے جاؤ، نہیں، پڑھتے جاؤ تو لیندے جاؤ۔ شافی نے یہ سمجھایا ہے۔ انہوں نے کیا سمجھایا ہے؟ یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، پڑھتے جاؤ تو چڑھتے جاؤ۔ شافی نے کہا نہیں، آج کے دور میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب بن مرشد کے، بغیر لوازمات کے، بغیر شرائط کے نفلی عبادات آج کرو گے، ذکر اذکار تسبیحات کرو گے، اوراد و وظائف کرو گے، میں نے آپ کو لاجیکلی سائنٹیفیکلی بات سمجھائی ہے، نفلی عبادات یا نفلی ذکر اذکار یا اوراد و وظائف یہ بالکل نیگیٹو انرجی جو ہائیسٹ ہے اس کے قریب قریب ہوتے ہیں۔ ذرا سی بھی آپ لاپرواہی کریں گے، ذرا سی بھی آپ لاپرواہی کریں گے، لا علمی میں، لا شعوری طور پہ کسی طرح بھی لاپرواہی ہو گئی، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو یہ جو آپ کی ساری عبادت ہے، چاہے وہ نوافل کی صورت میں ہے، چاہے وہ اوراد و وظائف کی صورت میں ہے، یا دیگر تسبیحات وغیرہ ہے، کوئی ذکر اذکار ہے، جو بھی کسی نے بتایا ہوا ہے، یہ تمام کی تمام انرجی تیری غارت ہو جائے گی۔
یہ ویسٹڈ انرجی جنریٹ کرے گی. اب یہ ایسے ہی ہوگا جیسے پاکستان میں گٹر کا پانی اور واسا کا پانی یعنی واٹر سپلائی کا جو پانی ہے وہ مکس کر کے دیا جاتا ہے. جس طرح پاکستان میں آپ کوئی چیز لینے کے لیے چلے جائیں، پیسے خالص 1 نمبر اور چیز 2 نمبر. چیز 2 نمبر یعنی گھروں کے اندر واٹر سپلائی کا واسا کا پانی بھی آ رہا ہے، اس کے اندر ہی گٹر کا پانی بھی ملا ہوا ہے. بالکل اللہ والا، کیونکہ یہ دیکھیں یہ ہے نفلی عبادات، یہاں سے اس کی انرجی شروع ہو رہی ہے. تو اس کے قریب کون سی ہے؟ نیگیٹو انرجی کی انتہا ہے. نیگیٹو انرجی کی انتہا. ذرا سی بھی آپ غلطی کرو گے اس کو چھو جاؤ گے، اس کو چھو جاؤ گے. جو ہی اس کو چھو جاؤ گے تمہارے اورا کے اندر نیگیٹو انرجی انڈیوس کر جائے گی، ٹرانسمٹ ہو جائے گی، تمہارا اورا پلوٹیڈ ہو جائے گا. اب پڑھتے بھی جاؤ گے اور اجڑتے بھی جاؤ گے، تمہیں ملنے والی کوئی شے نہیں ہے. اب آپ کے ذہنوں میں یہ اشکال آنا چاہیے یا آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آنا چاہیے کہ جو نفلی عبادت ہوتی ہے کوئی بھی کسی بھی شکل کی ہو، اس کی فریکوینسی اتنی کم کیوں ہوتی ہے؟ اس کی فریکوینسی اس لیے کم ہوتی ہے اللہ نے حکم نہیں دیا. وہ تیری مرضی پہ ہو رہی ہے، وہ تیری مرضی پہ ہو رہی ہے، وہ تیری محنت ہے، تیری کوشش ہے. سب سے زیادہ ہائیسٹ فریکوینسی کی جو انرجی جنریٹ ہوگی وہ ہے فرائض کی، وہ ہے فرائض کی، چاہے حقوق اللہ ہوں چاہے حقوق العباد ہوں. جب آپ فرائض کو پورا کرو گے ایسے پرواز کرو گے، ایسے پرواز کرو گے. تو آج کیا ہے کہ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، وظیفے دن رات ہے، تعویذ دھاگا دن رات ہے. تو تجھے کیا مل جانا ہے؟ میں نے آپ کو دلائل کے ساتھ بات سمجھائی ہے کہ سب سے زیادہ ہائیسٹ فریکوینسی کب جنریٹ ہوگی یا انرجی جنریٹ ہوگی؟ جب آپ فرائض کو پورا کرو. تو فرائض کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ 2 طرح کے، حقوق اللہ میں بھی اور حقوق العباد میں بھی. جب آپ فرائض پورے کریں گے تو انرجی جو جنریٹ ہوگی اس کی فریکوینسی ہائیسٹ ہوگی. دوسرے نمبر پہ واجبات، وہ چیزیں جو واجب ہیں، جن کا اللہ نے حکم دیا کرنے کا اور نص قطعی سے ثابت ہے. جب آپ واجب کو پورا کرو گے تو انشاءاللہ العزیز جو انرجی آپ کو ملے گی اس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. 2 درجے ہو گئے. تیسرا درجہ ہے سنت کا. جب آپ مسنون اعمال کرو گے اور اپنی زندگی سنت کے قریب کرنے کی کوشش کرو گے، اپنے طرز عمل کو سنت کے قریب کرنے کی کوشش کرو گے، تو جو انرجی جنریٹ ہوگی وہ تیسرے درجے کی ہوگی. اور چوتھا درجہ ہے نفلی عبادات کا، نفلی عبادات کا، مستحب اعمال کا، یا وہ اعمال جو مباح ہیں، یعنی جن کے اوپر کوئی سوال نہیں ہونا، کر لیں تب بھی کوئی ثواب نہیں ہے اور نہ کریں تب بھی کوئی گناہ نہیں، ان کو کہتے ہیں مباح. تو مباح جو اعمال ہیں، مستحب جو اعمال ہیں، یا وہ اعمال جو نفلی ہیں، یہ کون سے درجے پہ ہیں؟ چوتھے. اس سے نیچے شروع ہو جاتی ہے نیگیٹو انرجی کی انتہا. پھر نیگیٹو انرجی میں نے بتایا 99 سے دھیرے دھیرے نیچے جاتی ہے. عام عوام الناس کے اورا کے اندر جو نیگیٹو انرجی ہوتی ہے اس کی فریکوینسی ہوتی ہے 3 سے 4، 4 سے 5، 5 سے 6، 6 سے 7، 3 سے 7 کے درمیان میں فلکچویٹ کرتی رہتی ہے. پھر جو جتنی خباثت کے اندر، اللہ کی نافرمانی کے اندر بڑھتا جاتا ہے، میں نے کیا عرض کیا، پھر اس کی اتنی ہی نیگیٹو انرجی بڑھتی جاتی ہے، اس کی فریکوینسی بھی بڑھتی جاتی ہے. اور کہاں جا کے اس کی انتہا ہوتی ہے؟ 99 پہ. 99 کے بعد جو انرجی جنریٹ ہوتی ہے وہ پازیٹیو تو ہو سکتی ہے، نیگیٹو نہیں ہوتی. اب درود پاک پڑھنے سے جو انرجی جنریٹ ہوتی ہے اس کی فریکوینسی اتنی ہائیسٹ کیوں ہوتی ہے کہ درود پاک پڑھنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پہلی دلیل. دوسری دلیل کیا ہے؟ رب فرماتا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ بھی اپنے محبوب پہ درود بھیج رہا ہے، یعنی رحمت نازل فرما رہا ہے. تمام ملائکہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر رہے ہیں، یعنی تمام ملائکہ بھی درود پڑھ رہے ہیں. تو جو انرجی
یونیورسل ہے، یعنی جب رب تجلی فرماتا ہے، رب کی طرف سے جو انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اس سے جو پورٹل بنتا ہے اس کو کہتے ہیں یونیورسل پازیٹیو انرجی پورٹل۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یونیورسل پازیٹیو انرجی پورٹل۔ اب فرشتے درود پڑھتے ہیں، اس کی انرجی بھی اس میں شامل ہو جائے گی۔ چرند پرند، جمادات، حیوانات، نباتات، تمام مخلوقات جب درود پاک پڑھتی ہیں تو اس کی انرجی بھی کہاں جائے گی؟ یونیورسل پورٹل میں۔ اس کے بعد آ جائیں گے جن و انس، جو شریعت کے مکلف ہیں، جن کو حکم دیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب جن و انس میں سے کوئی خوش نصیب درود پاک پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، تو یہ عمل کیا ہو جاتا ہے؟ یونیورسل۔ تو اس کی انرجی بھی کیا ہوگی؟ یونیورسل۔ تو یہ انرجی یونیورسل پورٹلز میں منتقل ہوگی، یعنی درود پاک پڑھنے والا چند دنوں کے اندر اپنی انرجی کی فریکوینسی کو اتنا اوپر لے جائے گا کہ یونیورسل پورٹل کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا۔ پھر جو وہ درود پاک پڑھتا جائے گا، مہینہ 10 دن، جس طرح میں نے عرض کیا کہ زیادہ سے زیادہ وہ 40 دن تک جب درود پاک باقاعدگی کے ساتھ آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے، لوازمات کو پورا کرتے ہوئے پڑھے گا، تو انشاءاللہ اس کا پازیٹیو انرجی پورٹل کے ساتھ جو یونیورسل ہے کنیکشن مضبوط ہوتا جائے گا۔ کنیکشن انشاءاللہ العزیز پہلے دن ہی مل جائے گا۔ شرط کیا ہے؟ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ ہو، کنیکشن پہلے دن ہی مل جائے گا۔ سم آپ کو ایشو ہو جائے گی، ڈیوائس آپ کو اللہ نے پہلے دیا ہوا۔ جو کنیکشن ہے، جب کنیکشن ملے گا یا سم ملے گی، اس کا ایکٹیویٹ ہونا ہے، تو ایکٹیویشن کے لیے آپ کو 5-7 دن لگیں گے۔ ایکٹیویشن ہو جائے گی، اس کے بعد آپ کا کنیکشن جو ہے ہر آنے والے دن میں مضبوط ہوتا جائے گا، ہر آنے والے دن میں مضبوط ہوتا جائے گا۔ اب کیا ہوگا کہ جب آپ درود پاک پڑھیں گے محبت میں ڈوب کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں ڈوب کے، اور کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے، تو آپ کے اپنے لطائف بھی ایکٹیویٹ کر جائیں گے۔ یہ 5 لطائف ایکٹیویٹ کر جائیں گے۔ اب یہ انرجی جنریٹ کر رہے ہیں شروع میں 500 ہرٹز۔ توجہ رکھیے گا، یہ مضمون کئی بار میں سمجھا چکا ہوں، تو آج کیونکہ اس بیان کا حصہ ہے اس کو دہرا رہا ہوں۔ اب درود پاک آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، آج 5-7 دن ہو گئے ہیں، سم بھی آپ کو مل گئی، ڈیوائس آپ کے پاس پہلے تھا، کنیکشن بھی مل گیا، ایکٹیویشن ہونی ہے۔ جب آپ 5-7 دن درود پاک پڑھتے رہیں گے تو انرجی جنریٹ ہوگی درود پاک کی، یعنی درود مغفرت مثال کے طور پہ پڑھ رہے ہیں تو انرجی جنریٹ ہوگی۔ اب اس انرجی کی جو فریکوینسی ہے وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ 500 ہرٹز، 500 ہرٹز۔ اب ہمیں لا آف اٹریکشن کیا کہتا ہے کہ لائک اٹریکٹس لائک، ایک جیسی چیزیں ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ اب اندر کیا ہے؟ پازیٹیو انرجی۔ تو یہ جو اندر پازیٹیو انرجی ہے، یہ باہر جو یونیورسل پورٹل ہے وہاں سے بھی پازیٹیو انرجی کو اٹریکٹ کرے گی، اپنی طرف کھینچے گی۔ کتنا کھینچے گی یا کس درجے کی کھینچے گی؟ ادھر فریکوینسی کیا ہے؟ 500 ہرٹز۔ اب ادھر فریکوینسی ہے 500 ہرٹز۔ جو 500 ہرٹز کی فریکوینسی یونیورس میں ہوگی، پورٹل میں ہوگی، وہ باہر سے بھی اندر آنا شروع ہو جائے گی اور اندر بھی تیرے جنریٹ ہو رہی۔ اب تیری پانچوں کی اور سر کڑائی میں ہوگا۔ یہ انعامات یا یہ کرم نوازی یا یہ میرے رب کا فضل اس پہ نہیں ہوتا جس کا ہاتھ اللہ والوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ وہ انفرادی طور پہ پڑھ رہا ہے، وہ تو اٹھتے بیٹھتے ورد یہ کر رہا ہے، میں اللہ والوں کو نہیں مانتا، میں پیروں کو نہیں مانتا، میں نسبت کو نہیں مانتا، میں پیری مریدی کو نہیں مانتا، میں تصوف کو نہیں مانتا۔ بھائی جب تو نہیں مانتا پھر جو تو نے کرنا ہے اکیلے ہی کرنا ہے۔ اب تو اجتماعی عمل میں شامل نہیں ہو سکتا۔ تو جو اجتماعیت کو مانتا ہے تو اس کو اجتماعیت کا اجر بھی ملے گا، یا آج کی زبان میں انرجی بھی ملے گی۔ جس طرح کوئی منکر ہو جاتا ہے کہ میں جماعت کی نماز نہیں مانتا، نماز تو کہیں بھی ہو جاتی، میں گھر میں پڑھوں گا، میری امام کے پیچھے نہیں ہوتی، میرا عقیدہ نہیں ملتا، مجھے یہ اعتراض ہے، مجھے یہ اعتراض ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ بھائی پھر اپنی پڑھ لے۔
اپنی پڑھ لے تو اپنی پڑھے گا تو ایک نماز کا ثواب ملے گا، مسجد میں جا کر پڑھے گا تو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اب یہ انفرادی نماز پڑھنے والا اس مسلمان کے برابر نہیں ہو سکتا یا اس نمازی کے برابر نہیں ہو سکتا جو مسجد میں جا کر نماز پڑھ۔ اسی طرح وہ لوگ جو انفرادی طور پہ درود پاک پڑھتے ہیں اور جب ہمارے پاس آتے ہیں تو بڑے فخر کے ساتھ بتاتے ہیں حضرت صاحب اسی پہلی بار تواڈے کوئی آئے ہیں، اسی پیراں فقیرانوں نہیں مندے۔ تو شافی بھی پھر پولا سا منہ بنا کر کہتا جی آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے اس کمی کمین کو اس قابل سمجھ لیا کہ آپ ہمارے پاس آ گئے، کیونکہ آپ تو کسی کو مانتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ ہمارے پاس آ گئے۔ اب ظاہر بات ہے اللہ اس کے رسول کے مہمان ہوتے ہیں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جب چابی ملی ہے تو جب چابی ملتی ہے تو انسان لندی کوتل بھی پہنچ جاتا ہے، انسان چیچوں کی ملیم بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس آیا ہے، تو آیا ہے اپنی خوشی سے نہیں، تجھے حالات نے مجبور کر کے بھیجا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ جی آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا، کیونکہ آپ تو مانتے نہیں تھے۔ تو جو مانتے نہیں ہیں، جو کچھ وہ کریں گے وہ ان کا انفرادی عمل ہوگا اور اس کی فریکوینسی بہت کم ہوگی، بہت کم ہوگی۔ جبکہ اس کے برعکس جو اللہ والوں کو مانتے ہیں، انعام یافتہ لوگوں کو مانتے ہیں، حضور کے غلاموں کو مانتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں اور اللہ والوں کی دعائیں ان کے شامل حال ہو جاتی ہیں، اللہ والوں کی توجہ ان کو نصیب ہو جاتی ہے، اللہ والوں کی تربیت انہیں نصیب ہو جاتی ہے، اللہ والوں کی محبت انہیں نصیب ہو جاتی ہے، اللہ والوں کا دست شفقت انہیں نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں جن کے اوپر اتنی کرم نوازی ہوگی تو جب وہ بولیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، وہ چند دن پڑھیں گے تو میں نے کیا کہا کہ ان کی فریکوینسی 500، 550، 600، 700، 750، پھر 800 ہرٹز تک چلی جائے گی۔ اب ادھر ہے 500 تو باہر سے کتنی آئے گی؟ 500 والی فریکوینسی آئے گی۔ 8 10 دن 15 دن مہینہ یا 40 دن درود پاک باقاعدگی سے پڑھا، ادھر فریکوینسی ہو گئی ہے 700 ہرٹز۔ تو یونیورسل پورٹل سے بھی کون سی انرجی آئے گی؟ 700 ہرٹز والی فریکوینسی آئے گی۔ اب 2-3 مہینے پڑھا یا ایک نصاب 1.25 لاکھ کا پڑھ لیا، اتنی انر پیوریفیکیشن ہو گئی، یعنی باطنی صفائی اتنی ہو گئی، امراض رذیلہ سے جان چھوٹ گئی، باطن جو ہے وہ آئینے کی طرح پاک ہو گیا۔ اب باطن کے اندر کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے، حسد نہیں ہے، حب مال نہیں ہے، حب جاہ نہیں ہے، شہوت نہیں ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہے۔ جب اس طرح کے چمکدار باطن سے درود پاک پڑھا تو ایک دم فریکوینسی جائے گی 800 ہرٹز پہ۔ اب اندر یہ جو انر ہمارے انرجی سینٹرز ہیں، یہ ہمارے لطائف ہیں، یا ہمارے چکراز ہیں، اب یہ فریکوینسی پروڈیوس کر رہے ہیں یا انرجی پروڈیوس کر رہے ہیں، جنریٹ کر رہے ہیں 500 ہرٹز اور 800 ہرٹز کے درمیان میں۔ جس طرح کی فریکوینسی ادھر ہوگی یا جس طرح کی انرجی ادھر ہوگی، اسی طرح کی انرجی یونیورسل پورٹل سے کھینچی جائے گی، اٹریکٹ کی جائے گی۔ اب تیرے اندر بھی فیضان مدینہ ہوگا، تیرے اندر بھی فیضان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوگا اور باہر سے بھی تجھے فیضان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ملے گا۔ اندر بھی تیرے رب کا فضل اتر رہا ہوگا، رحمت کی بارش ہو رہی ہوگی، انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہوگا، اور باہر جو یونیورسل پورٹل کے اندر ایک انرجی یعنی ایک سٹور میں جو محفوظ ہو رہی ہے، وہاں سے بھی تجھے بقدر حصہ مل رہا ہوگا۔ تو اللہ لوگ اگر اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو تو کملی والے سے پیار کرو۔ تو پیار کے لیے میں نے سارا مضمون سائنٹیفکلی آپ کو لاجیکلی سمجھایا ہے کہ پیار کے لیے، محبت کے لیے، عشق کے لیے ذکر رسول شرط ہے، ذکر رسول شرط ہے۔ ذکر رسول ہوگا تو عشق رسول ہوگا، عشق رسول ہے تو غلامی رسول ہے، غلامی رسول ہے تو پھر ولایت بھی ہے اور اللہ کے در کی فقیری بھی ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص ذکر رسول سے محروم ہے، اللہ والوں وہ عاشق رسول نہیں ہے۔ انگوٹھے چومنے سے عاشق رسول نہیں بن جاتا، اپنے گھروں پہ لائٹنگ کرنے سے، پلازوں پہ لائٹنگ کرنے سے، عید میلاد النبی کے جلوس میں شامل ہونے سے، اونٹوں پہ سوار ہونے سے، سفید رنگ کی توب پہننے سے عاشق رسول نہیں بن جاتا، عاشق رسول نہیں بن جاتا۔ یہ سب ڈرامہ ہے، یہ سب فراڈ ہے، یہ سب دکھاوا ہے۔
تربیت کا جو پہلا قدم ہے وہ ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ جب ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی کثرت ہوگی، میں نے کیا کہا، پھر دل میں حب پیدا ہوگی، حب رسول پیدا ہوگی، عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی چنگاری جو ہے وہ بھڑکے گی، وہ بھڑکے گی۔ جب وہ بھڑکے گی تو تو آئے گا غلامی رسول کی طرف، یعنی تیری ترقی ہوگی، تو حضور کا غلام بن جائے گا۔ تو حضور کا غلام کون ہے؟ جو اپنی زندگی ویسے گزارنے کی کوشش کرتا ہے جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گزار کر دکھائی ہے۔ تو یہ ہے ذکر رسول کا نفع۔ تو جو حضور کا غلام بن جائے گا، ایک دن وہی اللہ کے در کا فقیر بن جائے گا۔ اگر تو آپ آخرت بنانا چاہتے ہیں، اللہ کا تصرف چاہتے ہیں، اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اللہ کی معرفت چاہتے ہیں، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری دنیا جو ہے وہ سمر جائے، دنیا کے مصائب سے نکلنا چاہتے ہیں، پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب چاہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی چاہتے ہیں، یا آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ میرا تعلق بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روحی یا قلبی بن جائے، تو دن رات پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ بار بار بیانات کے اندر یہ بات یا یہ نقطہ سمجھا چکا ہوں کہ جہاں جا کر کوئی ورد وظیفہ کام نہیں آتا، وہاں اسم محمد کام آتا ہے، وہاں اسم محمد کام آتا ہے۔ اگلی بات جو آج ہے، ایک ہے اللہ والوں کے درود پاک کے معجزات سن کر، میرا خیال مزہ نہیں آیا، توجہ نہیں ہے آپ کی۔ ایک ہے کہ میں بیانات کروں یا کوئی اور خطیب ہے، عالم ہے، شیخ ہے، وہ بیانات کرتا ہے درود پاک کے معجزات کے اوپر۔ بھائی درود پاک پڑھا تو یہ معجزہ ہو گیا، درود پاک پڑھا تو یہ معجزہ ہو گیا، ہمارے اوپر قرضہ تھا، ہم نے درود پاک پڑھا ہمارا قرضہ اتر گیا، ہمارے گھر میں بیماری تھی، ہم نے درود پاک پڑھا تو ہماری بیماری ختم ہو گئی، میں چاہتا تھا مجھے حضور کی زیارت ہو، ٹھیک ہے، میں نے درود پاک پڑھا مجھے حضور کی زیارت ہوگی۔ یہ کیا ہو گیا؟ درود پاک کے معجزات۔ ایک ہے کہ معجزات سن کر درود پاک پڑھنا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ایک ہے کہ معجزات سن کر درود پاک پڑھنا، نہیں، میں کہتا ہوں درود پاک پڑھ کر معجزات دیکھو۔ درود پاک کے معجزات سن کر درود پاک نہیں پڑھو، بلکہ درود پاک پڑھ کر معجزات دیکھو، پھر تم دوسروں کو سناؤ کہ مجھے کیا ملا ہے، مجھے کیا ملا ہے۔ اللہ کا حکم جانتے ہوئے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے اور دل سے تسلیم کرتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ایک تو ہے یہ طریقہ، جب اس طریقے سے درود پاک پڑھو گے قرب کے لیے، یعنی اللہ کے قرب کے لیے، معرفت کے لیے، محبت کے لیے، حضور کی غلامی کے لیے، دنیا مفت میں ہی مل جائے گی۔ توجہ رکھیے گا، دنیا مفت میں مل جائے گی۔ بچوں کے رشتوں کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رزق کی قرضے کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں بیماری ہے، جادو ٹونا ہے، ان مسائل کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محض اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے، اللہ کا حکم جانتے ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ حضور کا میرے پہ حق ہے، میری نسلیں بھی درود پاک پڑھتی رہے، میں حضور کے ایک احسان کا بدل نہیں دے سکتا۔ جب ایسی سوچ سے، ایسی فکر سے، ایسے عقیدے سے، ایسے نظریے سے درود پاک پڑھو گے، دنیا مفت میں ہی مل جائے گی۔ جتنی تیرے مقدر کی ہے وہ بھی ملے گی، اور کچھ اللہ انعام کے طور پہ زیادہ دے دے گا۔ اگلی بات، جب یہی درود پاک، یہی ریاضت، یہی مجاہدہ محض دنیا کے لیے کرو گے، لالا ملنی اتنی ہے جتنی مقدر میں ہے، ملنی اتنی ہی ہے جتنی مقدر میں ہے۔ تو میں نے یہ مضمون بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جب گلے میں غلامی رسول کا پٹا ہوگا تو تیرا حال ہی کچھ اور ہوگا، تو گانی والا طوطا ہوگا، گانی والا طوطا، تجھے بادام ملیں گے، تجھے چوری ملے گی، ہر لمحہ تیری راحت کا خیال رکھا جائے گا، تیری ضروریات کا خیال رکھا جائے گا، پھر کمائے گی دنیا، کھائے گا تو گانی والا طوطا ہے، تیرے گلے میں کیا ہے؟
غلامی رسول کا پٹا ہوگا، مالک کا پٹا ہوگا، تو اللہ بولے چودھری اپنے کمی کو، اپنے نوکر کو، آئے ہائے کتھے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں، چودھری اپنے کمی کو، اپنے نوکر کو بھوکا نہیں مرنے دیتا، تو حضور کا غلام ہو کے بھوکا مر جائے گا؟ کچھ تو حیا کر، کچھ تو آنکھیں کھول۔ کسی چودھری کا کمی یا اس کا نوکر بھوکا مر جائے، توہین کس کی ہے؟ توہین کس کی ہے؟ تو جس کو رب نے دو جہاں کی سرداری دی ہے وہ تیری نسلوں کو پال کر دکھائے گا زمانے کو، تو بھوکا مرنے والا نہیں ہے۔ چودھری کی انا کا مسئلہ ہوتا ہے کہ میرے کمی کو کسی نے کچھ کہہ دیا تو کمی کی بےزتی نہیں ہے، میری بےزتی ہے۔ اور اگر پیر کامل ہو تو اس کے مرید کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ تکلیف مرید کو نہیں ہوتی، وہ پیر کو ہوتی ہے۔ تو یہاں تو ہم بات کر رہے ہیں کائنات کے پیر کی، تو جب تو ان کی غلامی میں آ جائے گا تو بھوکا مرنے والا نہیں ہے۔ اگر تو یہی درود پاک دنیاوی ضروریات کے لیے پڑھے گا، جو کہ میں کہہ چکا ہوں کہ جائز ہے، شرعن جائز ہے، اور آج جو لوگ درود پاک پڑھنے والے ملتے بھی ہیں وہ دنیاوی مقاصد کے لیے پڑھتے ہیں، 100% جائز ہے، لیکن ملنا تجھے اتنا ہی ہے جتنا تیرے مقدر میں ہے، جتنا تیرے مقدر میں ہے۔ اور اگر تو درود پاک حضور کے غلاموں کی غلامی اختیار کر کے پڑھے گا اور عشق رسول میں ڈوب کر پڑھے گا، تجھے وہ بھی ملے گا جو تیرے مقدر میں ہے، اور ساتھ تجھے انعام بھی دیا جائے گا۔ کیوں؟ اب تو اللہ اس کے رسول کی مان کر چل رہا ہے، مان کر چل رہا ہے۔ اللہ تیری دنیا بھی بنائے گا اور اللہ تیری آخرت بھی بنائے گا۔ تو اللہ والو آپ میں سے وہ حضرات جو محض اللہ کی رضا کے لیے درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں، آخرت کی نیت سے پڑھنا چاہتے ہیں، اجر و ثواب کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ کے قرب اور معرفت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کملی والے کی غلامی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کی توجہ کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روحی یا قلبی تعلق بنانے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، یا اپنی روح کو فیض یاب کرنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، یا اپنی روح کو فیض یاب کر کے مخلوق خدا کی خدمت کرنے کے جذبے سے پڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے نظریات ایسے ہیں، آپ کی سوچ ایسی ہے، تو آپ بھی دن رات درود پاک پڑھو۔ اور اگر آپ محض دنیاوی مقاصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ بھی درود پاک پڑھو۔ دنیا والوں کو اللہ دنیا دے دے گا اور آخرت والوں کو اللہ آخرت دے دے گا۔ اللہ بولو یہ وہ ورد وظیفہ ہے یا یہ وہ عمل ہے جس کا بیک لیش نہیں ہوتا، بیک فائر نہیں ہوتا، جس کی رجعت نہیں ہوتی، یہ عمل لوٹ کر نہیں آتا۔ یہ وہ عمل ہے جس میں تھوڑی سی ریاکاری بھی ہو جائے اللہ درگزر فرما دیتا ہے۔ باقی اعمال کے اندر تھوڑی سی بھی اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ منہ پہ دے مارتا ہے، منہ پر دے مارتا ہے۔ تو درود مغفرت کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس کے اندر 3 دعائیں ہیں، دعائے رحمت، دعائے سلامتی اور دعائے برکت۔ توجہ رکھیے گا، ایک خاص نقطہ آپ کو دے رہا ہوں۔ ہم نے جب درود مغفرت پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز تو کتنی دعائیں اس میں آئیں گی؟ 3، دعائے رحمت، دعائے برکت اور دعائے سلامتی۔ رحمت کے بدلے رحمت ملے گی، سلامتی کے بدلے سلامتی ملے گی، برکت کے بدلے برکت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ جب تجھے سلامتی مل گئی، برکت مل گئی، رحمت مل گئی، تجھے خدا نہیں، تجھے خدائی مل گئی۔ تجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ شافی نے کیا کہا ہے، تجھے معلوم نہیں ہے، تجھے سمجھ نہیں آیا۔ اگر سمجھ آ گیا ہے اللہ نصیب فرمائے، نہیں میری بات سمجھ آئی تو تب بھی تو درود پاک پڑھ، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بیانات سنتا رہے گا، تجھے اس فقیر کی بات سمجھ آ جائے گی۔ جس کو رحمت مل گئی، جس کو برکت مل گئی، جس کو سلامتی مل گئی، اس کو خدا نہیں خدائی مل گئی، اس کو خدا نہیں خدائی مل گئی۔ اللہ بولو یہ 3 وہ خزانے ہیں جن کی کوئی مثل نہیں ہے، جن کی کوئی مثل نہیں ہے، اور یہ تینوں خزانوں کا نور یا ان تینوں خزانوں کی خیرات اسے ملتی ہے جو درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے، اور خاص طور پہ وہ درود پاک کا سیغہ پڑھتا ہے جس کے اندر 3 دعائیں ہوں۔
جس طرح درود مغفرت میں نے کافی دفعہ پڑھ کر سنایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اور اگر آپ زیادہ ادب و آداب کا خیال رکھنا چاہیں، سنوار کے پڑھنا چاہیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، آپ اس میں سیدنا کا لفظ بھی شامل کر سکتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ دنیاوی مقاصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی، اور آخرت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی، آپ اسی عمل کو 4 پہیے لگانا چاہتے ہیں، یعنی اپنی سپیڈ کو، اپنی رفتار کو، یا اپنی انرجی کو، یا اپنی انرجی کی فریکوینسی کو زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں اور تیزی کے ساتھ بڑھانا چاہتے ہیں، اور جو کچھ پہلے ہو چکا اس کے اثرات کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، تو استغفار کو آپ نے ساتھ جوڑ لینا، استغفار کو آپ نے ساتھ جوڑ لینا۔ پھر آپ یوں پڑھیں گے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم استغفر اللہ۔ یوں آپ درود پاک جو کم از کم پڑھیں گے وہ 313 بار روزانہ ہے، 313 بار روزانہ ہے، چاہے آپ کا مقصد یا مطلوب آخرت ہے یا آپ کا مطلوب اور مقصود دنیا ہے، مطلوب اور مقصود دنیا ہے تب بھی، مقصود اور مطلوب آخرت ہے تب بھی، کم از کم جو درود پاک کی تعداد ہے یونیورسل پورٹل کے ساتھ جڑنے کے لیے آج کے دور میں وہ ہے 313۔ 313 آپ سادہ طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں، بسم اللہ، سیدنا کا لفظ ایڈ کر کے پڑھنا چاہتے ہیں، بسم اللہ، سیدنا و مولانا دونوں الفاظ ایڈ کر کے یہ مستحب ہو جائے گے الفاظ، تو ان کو ایڈ کر کے پڑھنا چاہتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے، آپ کی استعداد کے اوپر ہے، آپ کی فرصت کے اوپر ہے، آپ کے پاس اتنا وقت ہے یا آپ کی عادت بن جاتی ہے، آپ کی زبان پہ اٹکتا نہیں ہے، فلو ٹھیک ہو جاتا ہے، تو آپ ان دونوں الفاظ کو میرے سے پوچھے بغیر ایڈ کر سکتے نہیں تو سادہ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم استغفر اللہ، 313 بار دونوں مقاصد کے لیے، چاہے دنیا ہو چاہے آخرت ہو۔ جب آپ 313 بار ایک مہینہ پڑھ لیں، آپ کی بنیاد بن جائے، پھر آپ نے اس کی تعداد کو ڈبل کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ڈبل کرنا ہے۔ پھر آپ 313 بار بعد نماز فجر پڑھیں گے یا تہجد کے وقت پڑھیں گے، اور 313 بار آپ بعد نماز عشاء یا سونے سے پہلے پڑھیں گے، دونوں سروں کے اوپر پھر 313 ہو جائے گا۔ جو پہلا سائیکل ہوگا، جو آپ کا ابتدائی مرحلہ ہوگا، پہلا سٹیپ ہوگا، اس میں محض میں نے بتایا ہے کہ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے، بقیہ آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہی سیگا پڑھتے رہنا ہے، کیونکہ ہم نے اس سیگے کو یا درود پاک کو اپنا وظیفہ بنانا ہے، اپنا ورد بنانا ہے، ورد زباں بنانا ہے، تو چلتے پھرتے بھی پڑھنے، جو چلتے پھرتے پڑھیں گے اس کو کاؤنٹ نہیں کرنا۔ جو کچھ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں یا جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں، جو آپ کی تربیت کرنا چاہ رہا ہوں، یا جس موڑ پہ آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں، اس میں جو چلتے پھرتے پڑھیں گے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ لیکن چلتے پھرتے پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ جو انرجی آپ نے رات کو درود پاک پڑھ کے جنریٹ کی ہے، جو فریکوینسی آپ نے ایک اسٹیبلش کی ہے، ایک آپ کی سلیب بنی ہے، اگر سارا دن آپ دنیا کی باتیں کریں گے، غفلت میں رہیں گے، آپ ڈاؤن ہو جائیں گے، آپ ڈاؤن ہو جائیں گے۔ رات کو پھر دوبارہ مشقت کر کے آپ کو پڑھنا پڑے گا، اپنے آپ کو اوپر اٹھانا پڑے گا، تو یوں تک آپ اپنے آپ کو نیچے گراتے رہیں گے، اٹھاتے رہیں گے، گراتے رہیں گے، اٹھاتے رہیں گے، یہ پھر سلوک طے ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے قرب کا جو رستہ ہے یہ پھر طے ہونے والا نہیں۔ تو چلتے پھرتے بھی آپ نے درود پاک پڑھتے رہنا ہے۔ اس درود پاک کا نفع یہ ہوگا کہ آپ کی انرجی کی فریکوینسی مثال کے طور پہ 650 پہ پہنچ گئی ہے، تو وہ کیا رہے گی؟ سارا دن 24 گھنٹے برقرار رہے گی۔ جب رات کو بیٹھ کر پڑھو گے تو وہ زیادہ بوسٹ کرے گی، اوپر جائے گی، 650 ہے تو 670 ہو جائے گی کچھ دن کے بعد، پھر کچھ دن کے بعد 670 ہے تو 675 ہو جائے گی، تو آپ یوں ترقی کرتے کرتے 800 تک پہنچ جاؤ گے۔ اور اگر غفلت میں رہو گے تو یہ فریکوینسی کبھی نیچے آئے گی، کبھی اوپر جائے گی، کبھی نیچے آئے گی، کبھی اوپر جائے گی۔ تو جب بہت زیادہ فلکچویشن ہو تو کیا ہوتا ہے؟ جب وابڑا کی طرف سے بار بار فلکچویشن ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اب میں اس پہ کلام نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ جمالی عمل ہے، تو وہ ڈرونی باتیں ہیں، میں اگر اس پہ کلام کروں گا تو یہ جو سارا ماحول بنا ہوا ہے نا، یہ خراب ہو جائے گا، آپ ڈر جاؤ گے۔ تو فلکچویشن سے بچنا ہے۔
تو فلکچویشن سے بچنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جون سا وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں دن میں بھی اس کی تکرار کرتے رہتے ہیں تاکہ اس کی فریکوینسی مینٹین ہے. دیکھیں جب اسماء الحسنہ کی میں نے زکوٰۃ ادا کی، ٹھیک ہے، تو جس اسم کی میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوتا تھا، جو مخصوص وقت میں پڑھنا ہوتا تھا جتنے ہزار مرتبہ، وہ تو پڑھا ہی ہے، پھر سارا دن بھی چلتے پھرتے وہی اسم پڑھنا ہوتا تھا. تو بالکل وہی اصول ادھر بھی لاگو ہوگا